खुदावंद यीशु मसीह के जलाली पुरफजल और पवित्र नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद खुदा ने एक बार फिर हम पर ये फजल बख्शा कि खुदा बाप की कुदरत में, खुदा के जलाल में, खुदा के रहम में, खुदा के फजल में हम सबों को खुदावंद खुदा ने ये कीमती वक्त बख्शा। खुदा बाप ने ज़िंदगी सेहत बख्शी और सेहत व सदाकत के वसीला से खुदा बाप की हजूरी के अंदर हम आज खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया। मैं थैंकफुल हूँ फजल टेलीविज़न का, खुदा के बंदा पास्टर इमरान फजल साहब का, उनकी तमाम टीम का। खुदा बकसरत बरकत दे। और मैं आप सबको भी खुदा बाप की हजूरी के अंदर सलामती पेश करता हूँ। जितने लोग मुझे इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर व्यू कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तमाम व्यूवर्स को मैं खुदावंद यीशु मसीह में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। खुदावंद खुदा आप सबको अपनी कुदरत में और अपने जलाल में इसी तरह पैवस्त रखे और आपकी फैमिलीज़ को खुदावंद खुदा इसी तरह आपस में संजोए रखे, आपस में इसी तरह अपनी कुदरत का सबब और थैंकफुल होने का सबब बनाता रहे। आज बड़ा खूबसूरत टॉपिक मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ। बड़ा खूबसूरत और सीखने के लिहाज से और प्रैक्टिकली बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। व्हाट अ वंडरफुल टुडेज मैसेज। मैं आप सबके सामने हवाला पढ़ना चाहूँगा मुकद्दस दाऊद की मार्फत खुदा बाप का कलाम मुकद्दस के अंदर दर्ज किया गया ज़बूर 139, ज़बूर 139 और उसकी आयत मुकद्दसा 14वीं आयत से मैं खुदा के पाक कलाम को पढ़ना चाहूँगा 14वीं और 15वीं आयत तक। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूँ। तेरे काम हैरत अंगेज़ हैं, मेरा दिल इसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और ज़मीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों के लिए खुदा का भारी फजल हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। मेरे अजीज़ों, खुदा का पाक कलाम जो शुक्रगुजारियों से भरा पड़ा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थैंक्स गिविंग, खुदा का थैंकफुल होना। खुदा बाप की हुजूरी के अंदर आज हम सीखेंगे कि शुक्रगुजारी का मकसद क्या है, क्यों शुक्रगुजारी करनी चाहिए, और जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं उसके। तो खुदा का कलाम इंसान की ज़िंदगी में अपनी कुदरत को किस तरह जाहिर करता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर अभी हमने पढ़ा, मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूँ, तेरे काम हैरत अंगेज़ हैं। वाह, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा दिल खूब जानता है। इट मीन्स इंसान जानता है कि खुदावंद खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर किस तौर से काम करता है। खुदा बाप की हुजूरी के अंदर आप सब जानते हैं कि खुदा बाप हर रोज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर अपनी कुदरत को उंडेलता है। किस तौर से? आपको नई ज़िंदगी देकर, नई सुबह देकर, नया सांस देकर, नया माहौल देकर, नई रोशनी देकर, नई आबो हवा देकर खुदा बाप आपकी ज़िंदगी के अंदर हर रोज़ अपने नए नए तौर तरीके से अपने आप को ज़ाहिर करता है और खुदा हर रोज़ आपके साथ होता है। हम इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं और ये बातें हैरत अंगेज़ हैं क्योंकि खुदावंद खुदा रात के बाद फिर एकदम रोशनी कर देता है। चांद के बाद खुदावंद खुदा सूरज को तलू करता है। खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह खुदावंद खुदा रात के बाद दिन देता है, जिस तरह खुदावंद खुदा धूप के बाद सर्दी देता है, जिस तरह खुदावंद खुदा गर्म हवा के बाद ठंडी हवा देता है, जिस तरह वो तपश के बाद नमी देता है, जिस तरह वो सूखे बादलों के बाद बारिश वाले बादल देता है, उसी तरह खुदावंद खुदा आपके गम के बाद, आपके दुख के बाद खुशी भी देता है
اور بائبل مقدس کا خدا فرماتا ہے تمہارا غم ہی تمہاری خوشی بن جائے گا۔ اٹ مینس خدا کا شکر ادا اس لیے بھی کرتے ہیں کہ خدا سپر نیچرلی طور پر ہماری زندگی کے اندر ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ ہم خدا کا شکریہ ادا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ خداوند کے ذریعے میں ہم شکریہ ادا کرتے کرتے چلے جائیں۔ آمین۔ خدا کی ذریعے میں آپ سب تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ شکر گزاری جو ہے یہ انٹرنیشنل طور پر آل ورلڈ میں یہ تھینکس گیونگ ڈے بھی مقرر ہے۔ پوری دنیا میں لوگ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر لوگ شکر گزاری کا دن بھی مناتے ہیں اور سکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم نے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے، کس طرح ہم نے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے، اور خدا کے ذریعے میں ہم نے کس طرح خدا کے ذریعے میں تھینکس گیونگ ڈے منانا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں خدا کی شکر گزاری کا ایک دن نہیں بلکہ خدا کی شکر گزاری کا ہر ایک دن اپنی شکر گزاری خود لے کر آتا ہے آپ کی زندگی کے اندر۔ اور شکر گزاری کی جو بنیاد ہے یہ بائبل مقدس کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ شکر گزاری جو ہے ہمیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی ملتی ہے۔ شکر گزاری جو ہے خدا کا کلام اس سے بھرا پڑا ہے کہ لوگ کس طرح سے خدا باپ کی حضوری کے اندر شکر گزاریاں لے کر آتے تھے، کس طرح خدا باپ کی حضوری کے اندر اپنی سوگتنی قربانیاں لے کر آتے تھے، اپنے ذبیحے خدا کی حضوری میں لے کر آتے تھے، پہلے پھولوں کے پھل، پہلے پھولوں کی تمام کھیت کی پیداوار اپنے خدا باپ کی حضوری میں لے کر آتے تھے۔ خدا باپ کا کلام شکر گزاریوں سے بھرا پڑا ہے۔ اب بائبل مقدس کے اندر میں نے آپ کے سامنے پڑھا گیا، میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں۔ عجیب لفظ جو ہے، لفظ عجیب جو ہے یہ بائبل مقدس میں آیا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عجائب جو ہے، عجیب جو ہے لفظ نہ صرف خدا کی قدرت کے لیے اب انسان استعمال کر رہا ہے بلکہ زیادہ تر انسان کا فوکس خدا باپ کے عجائب سے ہٹ کر دنیا کے ونڈرز میں، دنیا کے عجائب میں انسان کا خیال، انسان کا تسلسل، انسان کی آنکھیں دنیاوی عجائب کے اندر ہے۔ اور ہم جب دیکھیں تو کسی سے پوچھے دنیا کے اندر کتنے عجوبے ہیں، کتنے عجائب ہیں، تو انسان بتائے گا دنیا کے اندر 7 عجوبے ہیں، 7 ونڈرز ان دی ورلڈ۔ تو وہ جو ونڈرز کو ہم دیکھیں تو جو عجوبے ہیں ان کے اندر ہمیں بہت ایسے عمارتیں ملیں گی، ایسے طریقہ کار میں، مثال کے طور پر دیوار چین ہے، تاج محل ہے، اس کے علاوہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں اہرام مصر ہے، اور اس سے بڑھ کر اور بھی کافی آپ دیکھ لیں جن کو ہم کہتے ہیں 7 ونڈرز ان دی ورلڈ، 7 عجوبے ہیں۔ یہ تمام چیزیں انسان کے ہاتھ کی کاراگری ہے۔ یہ تمام عجوبے جو ہیں خدا کے ہاتھ کی کاراگری نہیں بلکہ انسانوں نے بنائے ہیں، اور جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارا فوکس ان پر ہے، مگر جب آپ خدا کے زندہ کلام کو سنیں گے، پڑھیں گے، ریسرچ کریں گے تو آپ کو بائبل مقدس کا خدا اپنے ونڈرز میں لے کر آئے گا، جس طرح خدا کا کلام فرماتا ہے کہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں، تیرے کام حیرت انگیز ہیں۔ اس کے بعد 15ویں آیت میں لکھا ہے جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا، غور کیجئے گا، جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا۔ بہت خوبصورت بات ہے، یہ ایسا ونڈرفل کام ہے، یہ ایسا عجوبہ ہے کہ خدا کا بندہ مقدس داؤد اس بھید کو ہم سبوں پر آشکارا کرتا ہے کہ جب ابھی میں بن رہا تھا، اے خدا باپ میں تجھ سے چھپا نہ تھا، میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا۔ قالب دل ہے، ہارٹ ہے، اس کا مطلب ہے ابھی ہماری ہارٹ بیٹ ابھی بن رہی ہوتی ہے۔ فرسٹلی طور پر خدا باپ آپ کے دل کی دھڑکن کو جان لیتا ہے، اور سب سے پہلے جب ہارٹ بیٹ بنتی ہے تو خدا باپ جانتا ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے ابھی ہم بے
وجود مادہ ہی تھے، خدا باپ ہمیں ماں کے پیٹ سے ہی جانتا ہے۔ آمین۔ خدا باپ آپ کو تب سے جانتا ہے جب ابھی آپ ماں کے پیٹ میں ہی تھے اور بے وجود مادہ تھے، بے ترتیب مادہ تھے، تو خدا باپ تب سے آپ کو چنتا ہے، خدا باپ تب سے آپ کو برکت دیتا ہے، خدا باپ تب سے آپ کو ترتیب دیتا ہے اور بے وجود سے آپ کو وجود میں لاتا ہے۔ اور خدا باپ سے آپ تب بھی نہیں چھپے تھے اور آج بھی نہیں چھپے ہیں، اور آپ سے خدا کی شکر گزاریاں آج بھی نہیں چھپی ہیں۔ آپ بھی خدا کی شکر گزاریوں کو جانتے ہیں، اور خدا کے کلام کے مطابق ہم دیکھیں، ہم سب خدا کے ہاتھ کی کاراگری، ہمیں انسان نے نہیں بنایا۔ انسان تو ہماری جو ہے وہ تمام جو زندگی کا منبع ہے، اس کو نہیں ابھی تک زندگی کو ریسرچ نہیں کر سکے کہ انسان کس طرح ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتا ہے، مگر خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں، ہمیشہ کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو ہم خدا کی حیرت انگیز بات کو دیکھیں تو خدا نے ہمیں جب بنایا ہے تو انسان کے اندر بہت سی وینس ہیں، بونس ہیں، ہڈیاں ہیں، سر سے لے کر پاؤں کے تلووں تک ہمارا تمام جسم جو ہے ایک ماہر کاریگر کا کام لگتا ہے کہ یہ انسان کا نہیں بلکہ خدا کا ہے۔ اگر ہم سانس کی ہی صرف بات لے لیں تو سانس جو ہے یہ ہر روز ہمیں خدا دیتا ہے، منو من گیلنس ہمیں فری آف کاسٹ ملتے ہیں خدا باپ کی طرف سے۔ آپ دیکھ لیں، مقدس آدم سے لے کر اب تک جتنے بھی انسان آئے، جتنے بھی مخلوقات، جتنے بھی جاندار آئے، آج تک خدا باپ ان کو فریش آکسیجن دے رہا ہے۔ اس بات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ سب کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ ایک شخص بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہو گیا کہ وینٹیلیٹر پر چلا گیا۔ اب وینٹیلیٹر پر جب وہ گیا تو اس کی زندگی کے اندر اس نے خدا کے ساتھ رجوع کی۔ خدا کے ساتھ جب انہوں نے رجوع کیا، خدا سے بلیسنگ پائی، معجزہ پایا، شفا پائی، ہیلتھ پائی، تو وینٹیلیٹر سے وہ شخص ٹھیک ہو گیا۔ عموماً ایسا نہیں ہوتا، مگر خدا جس کو دیتا ہے زندگی، وہ زندگی حاصل کر کے آگے بڑھتا ہے۔ تو اس شخص کو جب نئی زندگی مل گئی، وینٹیلیٹر سے وہ ٹھیک ہو گیا، تو جب وہ ٹھیک ہوا تو ہاسپٹل کی طرف سے اس کو بل پکڑایا گیا کہ یہ آپ کا بل ہے، جو وینٹیلیٹر پر آپ نے آکسیجن لی تھی اور وہ ساری ٹریٹمنٹ کی۔ تو بل جو تھا کوسٹلی بہت زیادہ تھا، تقریباً $6,000 لگا لیں۔ تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سر پکڑ کر جب بیٹھا تو کسی نے پوچھا، آپ کو کیا کوئی ٹینشن ہے، کیا پیسے نہیں آپ کے پاس؟ تو آپ کو کیا ہوا؟ کہتا، پہلے تو میں بچ گیا لیکن اب نہیں بچوں گا۔ اس نے یہ بات جب کی تو اس کے ساتھ جو کھڑے تھے لوگ، وہ سمجھے کہ یہ بل کی وجہ سے ڈر چکا ہے یا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ کہتا، وینٹیلیٹر پر میں چند دن رہا تو مجھے اتنا بل ہاتھوں میں تھما دیا گیا، لیکن جس خدا نے مجھے شروع سے لے کر اب تک فری آکسیجن کی ہے، میں اس کا بل کیسے عطا کروں گا؟ تو اس بات سے پریشان تھا کہ میں تو خدا کا شکریہ ادا نہیں تھا کرتا، میں تو ہر روز خدا کو دھنیہ واد نہیں تھا کہتا، تھینک یو نہیں تھا کہتا۔ تو تب اس کو احساس ہوا کہ ہم چند دن ہاسپٹل میں آکسیجن لیں، وہ بھی مصنوعی لیتے ہیں، تو ہمیں اتنا کچھ پے کرنا پڑتا ہے، مگر خدا کتنا مہربان ہے کہ وہ فری آف کاسٹ ہمیں ہر روز فری آف کاسٹ مفت کے اندر فریش آکسیجن دیتا ہے، جس کو انسان اپنی مرضی سے جتنا مرضی لیتا رہتا ہے۔ سانس کی بات کریں تو انسان تو اپنی سانس کو ہوا کو غبارے میں بھر کر بیچ دیتا ہے۔ انسان کی کیا بات کریں؟ ہوا کے بارے میں بائبل مقدس میں دیکھیں تو خدا کا کلام، بائبل مقدس کا خدا ہمیں زندگی کا دم دینے والا ہے۔
یہ اس کی بنیاد ہے، کیونکہ آدم کے بارے میں لکھا ہے خدا نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور وہ دم آج تک ہم میں ٹرانسفر ہوتا ہے اور ہم آگے آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شکر گزاری کے بارے میں۔ شکر گزاری اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ شکر گزاری آپ کی بیماری کو ٹال دیتی ہے، شکر گزاری آپ کے دکھوں کو کاٹ دیتی ہے، شکر گزاری آپ کے حالات بدل دیتی ہے، شکر گزاری خدا کے ساتھ آپ کا رابطہ کروا دیتی ہے، شکر گزاری آپ کا گریٹیٹیوڈ جو ہے، شکر گزاری جو ہے آپ کا تھینک یو کہنا جو ہے خدا باپ کو پسند آتا ہے۔ اور شکر گزاری جب آپ کرتے ہیں تو وہ میوزک کے مانند خدا باپ کی حضوری میں پہنچتی ہے اور خدا میوزک پسند کرتا ہے۔ اور شکر گزاری اصل کے اندر آپ کی فرما برداری ہے جو خدا کو پسند آتی ہے، اور خدا کا روح آپ کی سہالتا، آپ کی نگہبانی کرتا ہے اور آپ کے تمام دکھوں کو اٹھا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ شکر گزاری کرتے ہیں تو بائبل مقدس کا خدا فرماتا ہے ہم نے ہر حال میں خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ شکر گزاری کرنا راست بازوں کو زیبا ہے۔ کیا ہم نے ہر حال میں خدا کا شکریہ ادا واقعی میں کرنا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ بیمار ہیں تو آپ خدا کا شکریہ ادا کریں گے، خدا میں بیمار ہوں؟ ہرگز نہیں۔ آپ نے بیماری کے لیے خدا کا شکریہ ادا نہیں کرنا، آپ نے شکریہ ادا اس بات کا کرنا ہے کہ خدا اس بیماری کے اندر بھی تو میرے ساتھ ہے، تو مجھے شفا دے گا۔ خدا آپ کی شکر گزاری پسند کرتا ہے۔ اب شکر گزاری کے بارے میں ایک اور بینیفٹ دیکھیں تو بائبل مقدس کے مطابق شکر گزاری آپ کو ریسٹور کرتی ہے۔ شکر گزاری کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ آپ کو ریسٹور کر دیتی ہے، وہ آپ کو بحال کرتی ہے شکر گزاری۔ مقدس ایوب کی زندگی میں دیکھ لیں، مقدس ایوب کی زندگی کے اندر دیکھ لیں تو خدا کا کلام مقدس ایوب کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کل کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس وقت کامل شخص تھا، اور اس کے اندر جو برکتیں تھی اس کی زندگی کے اندر، اس میں ورڈنگ کے ساتھ ساتھ نمبرنگ کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ اس کے پاس کتنے بیل تھے، کتنے نوکر چاکر تھے، کتنی بھیڑیں تھیں، ہر ایک چیز نمبرز کے ساتھ کاؤنٹڈ بتایا گیا ہے۔ ہمیں اپنے باپ دادا سے پہلے یا باپ دادا کی چیزوں کا نہیں پتا کتنے ان کے پاس چیزیں تھیں، کیا کیا تھا، کیسا شخص تھا کہ خدا باپ نے پرفیکٹلی طور پر کلام مقدس میں بتایا اس کے بارے میں پرفیکٹ۔ اور سن لیجئے مقدس ایوب کی زندگی کے بارے میں کیوں خدا سے اتنا پیار کرتا تھا، کیوں اس کے بارے میں اتنی ڈیٹیل دی گئی ہے۔ وہ شکریہ ادا کرتا تھا، وہ خداوند کو تھینک یو کرتا تھا، نہ صرف اچھے وقت میں بلکہ اپنے برے وقت میں بھی، کیونکہ اس بات کی گواہی ابلیس نے بھی خدا کی حضوری میں دی تھی کہ وہ اس لیے نہیں تیرا شکریہ ادا کرتا، وہ تو اس لیے کرتا ہے کہ تو نے سب کچھ اسے دے رکھا ہے، انہیں تو شکریہ ادا کرنا ہی کرنا ہے کہ تو سارا کچھ تو انہیں دے رکھا ہے۔ خدا نے کہا وہ ہر حال میں میرا شکریہ ادا کرے گا۔ خدا اپنے لوگوں کو جانتا ہے کہ وہ میرے ساتھ کتنے وفادار ہیں۔ مقدس ایوب پر جب آزمائش آئی، سب کچھ چھین لیا گیا، سب کچھ چھینتا چلا گیا، اور اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتا تھا، اس کی آنکھوں نے سب کچھ، اس کی آنکھوں میں ٹیلی ہوا، جو کچھ اسے چھینتا چلا گیا، اور خدا باپ کا کلام فرماتا ہے وہ شکریہ ادا کرتا گیا۔ جتنی بڑی مصیبت آتی چلے گی وہ اتنا ہی شکریہ ادا کرتا چلا گیا۔ ایماندار کی زندگی ایسے ہی ہے۔ سن لیجئے جتنے لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں، ایک ایماندار جتنا مصیبت میں دھنستا جاتا ہے اتنا ہی خدا کے نزدیک آ جاتا ہے، مگر شریر ایسا نہیں ہے۔ شریر پر مصیبت آتی ہے تو وہ خدا سے اور دور ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ میں دعا کرائی تے میری مصیبت اور ود گئی، میں جو دعا کیتی سی، میں دعا دی روٹین شروع کیتی سی تے میری زندگی چ اور مصیبت آ گیا۔ ہوتا کیا ہے، آپ دعا چھوڑ دیتے ہیں، آپ خدا کا شکریہ ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ابلیس آپ کے مائنڈ میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تو نے دعا کی ہے، تو نے شکریہ ادا کیا ہے، اس لیے ایسا ہوا ہے، تو آپ خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ جب آپ مسلسل
रेगुलरली खुदा की हुजूरी में डटे रहेंगे, मुकद्दस अय्यूब की जिंदगी को देख लें, वो शुक्रिया अदा करता चला गया और उसको डबल ट्रिपल बरकतें मल्टीप्लाई होकर मिलती चली गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप आज आपको बरकत देता है। खुदा बाप आपसे कहता है कि तू शुक्रिया अदा कर, तू शुक्रिया अदा करता चल जा, तो तेरे लिए बरकतें हाजिर हैं। खुदा बाप आपके आज शुक्रगुजारी, सोख्तनी कुर्बानियाँ, बैल नहीं मांग रहा, आपसे जानदार नहीं मांग रहा। खुदा का कलाम फरमाता है, बाइबल का खुदा फरमाता है, खुदा आपकी एनर्जी मांगता है, खुदा आपकी पावर मांगता है, खुदा बाप आपके वक्त को मांगता है, खुदा बाप आपके दिल को मांगता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में से आपके सामने हवाला पढ़ा गया, तो मेरा कालिब तो उससे छुपा ना था। अगर आपका दिल उससे नहीं छुपा था तो आपके दिल को वो जानता है कि आप दिल से शुक्रगुजारी कर रहे हैं या ऑरली जस्ट मुंह से कर रहे हैं। शुक्रगुजारी जो है, एक्चुअली शुक्रगुजारी का कॉन्सेप्ट दिल के साथ ही है। शुक्रगुजारी का कॉन्सेप्ट जो है आपके दिल से निकलता है। कोई उसमें परफेक्ट ये ऐसे नहीं है कि आप इतना बड़ा बैल लेकर आए, आप ये करें। शुक्रगुजारी तो दिल से निकलती है। शुक्रगुजारी के दो अल्फाज भी बड़े ने, खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करना, तू मैंने नवी सुबह दी। शुक्रिया अदा करते चले जाएं, शुक्रिया अदा करें खुदा बाप का। खुदा तू मुझे हर रोज़ नई सुबह देता है, तू तो नेकों और बदों पर यकसा मींह बरसाता है, यकसा सूरज चमकाता है। खुदा बाप तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू खुदा हर वक्त हमारे साथ रहता है। दुनिया छोड़ देती है, खुदा तू कैसा गयूर वफादार खुदा है, हमें तो छोड़ता ही नहीं है, तू गिरतों को उठा खड़ा करता है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा बाप जब हमारा काम काज नहीं चलता, हमारी जॉब छूट जाती है, खुदा बाप कारोबार स्टक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, दिवालिया निकल जाता है, खुदा बाप तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तू मुझे फिर भी खाना खिलाता है और तू अपने तालिब को कभी भूखे पेट नहीं सोने देता। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। और सुन लीजिए शुक्रगुजारी का एक और पहलू, जब डॉक्टर्स आपको ला इलाज कह दें, जब दवाइयां असर ना करें, आपकी बीमारी साल हा साल आपके साथ बंध जाए, आपके साथ गिरा बंध जाए बीमारी की, तो खुदा बाप आपको शिफा देता है। इस बात का शुक्रिया अदा करें। अब शुक्रिया अदा करें, खुदा बाप तेरे नाम से हम ठीक हो जाते हैं, खुदा बाप तेरे जलाल से हम ठीक हो जाते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा बाप तेरा शुक्रिया इसलिए अदा करते हैं कि खुदा तूने हमें रहने के लिए छत अता की है। बहुत से लोग हैं, बारिश आती है, पानी टपकता उनके घरों से, खुदा बाप कईयों की तो छत ही नहीं है। खुदा बाप तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें एक अच्छी प्रोटेक्शन दी है। अरे खुदा बाप ना सिर्फ दुनियावी प्रोटेक्शन दी है, बल्कि खुदा बाप रूहानी तौर पर भी तूने अपने पैरों तले हमें छुपाया है, जिस तरह मुर्गी अपने पैरों तले छुपाती। खुदा बाप तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि जब हम पर रूहानी बाढ़ आती है, रूहानी तूफान आता है, मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो खुदा बाप तो एक माँ की तरह हमें अपने आंचल में सजा लेता है। खुदा बाप तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम तेरी हुजूरी के अंदर अपनी शुक्रगुजारी लेकर आते हैं। आप बाइबल मुकद्दस के अंदर देखें तो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर बहुत से मुख्तलिफ तरीके थे खुदा बाप की हुजूरी में शुक्रगुजारी लेकर आने के। मुकद्दस अय्यूब भी शुक्रगुजारी करता था, और वो क्या उसके ज़हन में बात होती थी कि जाने अनजाने चे मेरे धी पुत्र ने अपने दिल चे खुदा तेरे शान के खिलाफ कोई गल सोची हुए, मैं उनके लिए शुक्रगुजारी देता, खुदा उन पर अपना गजब ना डालना। वो शुक्रगुजारी करता था। मुकद्दस आदम से लेकर खुदावंद की जितनी शख्सियात आई, उनके अंदर शुक्रगुजारी पाई जाती थी। खुदा बाप के ज़रिए मुकद्दस नूह की ज़िंदगी देख लें। जब तूफ़ान नूह के बाद जब कश्ती एक जगह खड़ी हुई, तो जब मुकद्दस नूह और उनका ख़ानदान बाहर निकलता है, तो सबसे पहले मुकद्दस नूह ने शुक्रगुजारी खुदा बाप की हुजूरी में पेश की, और खुदा बाप ने कहा कि मैं अब से इंसान के ऊपर ऐसा कहर और ऐसी मुश्किल कभी नहीं लेकर आऊँगा जो अब मैंने की है। तो खुदा बाप अपने गज़ब से बाज आया, अपने गज़ब को टाल दिया और अपने इरादा को भी चेंज कर दिया। आपकी शुक्रगुजारी खुदा के इरादा को, जो आप पर गज़बनाक होने वाली होती है,
خدا رحم دل ہے، لکھا وہ سدا غضبناک نہ رہے گا، وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا۔ خدا باپ آپ کی شکر گزاری کے الفاظوں سے، خدا باپ آپ کی شکر گزاری کے تمام پہلو سے آپ کی زندگی کے اندر اپنے رحم کو ڈیلتا ہے، اور وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ آمین۔ خدا باپ کی حضوری کے اندر میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، خدا باپ آپ کی شکر گزاری کا پیاسا ہے۔ خدا باپ آج آپ سے کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں کر رہا۔ خدا باپ آج آپ سے کوئی ایسی چیزیں نہیں مانگ رہا جس کے آپ کی زندگی کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہو۔ مقدس ابراہیم کی زندگی کے اندر خدا نے کہا اپنی قیمتی چیز، اپنے پہلوٹے بیٹے کو تو، اکلوتے بیٹے کو تو میرے لیے سونپ دے۔ تو بائبل مقدس کے اندر درج ہے کہ اس نے اس کو دینے سے گریز نہ کیا۔ آج آپ سے خدا کہے کہ تو اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو میرے لیے قربان کر دے، تو کیا آپ کریں گے؟ خدا باپ نے وہ ایک عکس دکھایا تھا کہ اس کو بھی خدا نے رحم دیا اور مقدس اسحاق کو بچا لیا۔ خدا باپ نے اس کے بیٹے کو بچا لیا، لیکن اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، خداوند یسوع مسیح کو۔ خدا باپ کا اکلوتا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے، تو اس نے مقدس ابراہیم کے بیٹے کو بچا لیا، اس کی نسل کو بچا لیا، مجھے اور آپ کو بچا لیا۔ ہم نے قربان ہونا تھا، مگر خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع کو ہم سبوں کے لیے قربان کر دیا، تاکہ ہم خدا باپ کی حضوری میں سرخرو ہو جائیں، خداوند یسوع کے لہو سے دھل جائیں۔ آج شکر گزاری کرنی ہے تو یسوع مسیح کے نام سے کیجیے۔ آج شکر گزاری کرنی ہے تو اپنے ہر پہلو میں خدا کا شکریہ ادا کریں۔ سوتے ہوئے، جاگتے ہو، جب آپ سونے کے لیے لیٹیں تو خدا کا شکریہ ادا کریں۔ خدا باپ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے تمام ہمیں آفات سے بچائے رکھا، تمام خدا اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ ہماری راہوں میں حفاظت وہ کرتے رہے۔ خدا باپ ہم اپنے بچوں کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں شکریہ ادا کرتے چلے جائیں۔ شکر گزاری کے لیے خدا باپ کی تمام نعمتیں یاد کیجئے۔ شکر گزاری خود بخود آپ کو ملتی چلے جائے گی، الفاظ بھی ملتے چلے جائیں گے۔ تو خدا آپ کو بہت بلیس کرے۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب خدا کی حضوری میں شکریہ ادا کریں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ جتنے لوگ مجھے واچ کر رہے ہیں، آئیے خدا باپ کی حضوری کے اندر اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ مہربان زندہ جلالی خدا، تجھ ہمارا پرم پتا ہے، جس کو ہم اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اے خدا باپ، تو جو شکر گزاری پسند کرتا ہے، اے خدا باپ تو جو تھینکس گیونگ پسند کرتا ہے، انسان کی گریٹیٹیوڈ کو پسند کرتا ہے۔ خدا باپ جتنی فیملیز میرے سامنے خدا اسکرین میں دیکھ رہے ہیں، اے خدا باپ سب بزرگوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، بہنوں، بھائیوں کو، ماؤں کو، اے خدا باپ تیری پاک حضوری میں لے کر آتے ہیں۔ خدا تیرا پاک روح ان کی زندگی میں زور پکڑے، اور خدا باپ ان کی زندگی میں خدا تیری قدرت کو چاہتے ہیں۔ جو بیمار ہیں یسوع کے نام سے شفا پائیں، خدا جو مشکل میں ہے یسوع کے نام سے قدرت پائیں، معجزہ پائیں، اور تیری شکر گزاری کے لیے قائم ہو، تیرے معجزے کے لیے قائم ہو۔ اے خدا باپ ان کی زندگی کے اندر ریسٹوریشن آئے، اے خدا باپ بحالی آئے شکر گزاری کے وسیلہ سے، ان کی زندگیوں کے اندر شکر گزاری خدا بھرتی چلی جائے، تاکہ تیرے لوگ تیری قدرت میں بڑھیں، تیرے جلال میں بڑھیں، اور تیرے جلال میں خدا یہ تمام خاندان جو میری آواز کو سن رہے اسی وقت معجزہ پائیں اور پاک روح سے بھرتے چلے جائیں۔ خدا باپ سب کو برکت پر برکت دینا، زندگی دینا، کام کاج میں، کاروبار میں، گھر کے اناج میں، ان کے روح جسم و جان میں یسوع کے نام سے روح القدس کا پہرا ہو، پاک روح کی جنبش ان کی زندگی میں کام کرے، اور ان کے ساتھ ساتھ دن اور رات تیرا پاک قیمتی لہو خدا شامل کرتے رہنا۔ مسیح کے جلالی نام سے ان کی تمام فکریں تجھ پر چھوڑتے ہیں، تو ان کی فکر کرتا ہے۔ یسوع کے جلالی پوتر نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔